Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you students today. Welcome you all in this class. This video is particularly recorded for the students who have been learning American literature. And today we are going to learn about Morning Song, a poem written by Sylvia Plath. Before going to start um, the analysis and explanation, a translation into Urdu, I would like to tell you something or the background of this poem. This poem is written for what purpose and what are the reasons and on what topic or themes of this poem is written. So here today we are going to learn that in Sylvia Plath's Morning Song, a new mother describes how she feels about her newly born baby. She expresses her feelings, um, which is very fascinating. That is an exploration of the strangeness of motherhood and how odd it can feel at beginning to have created a new life. Plath writes in free verse, while there is a definable rhythm to the piece. This poem is a free verse. This is written especially um, by the Sylvia Plath to explore his own feelings as a mother, what she feels about how these feelings of a mother she feels that enchants her. This contributes to the meaning of the poem. As the mother tries to understand and come to terms with how her existence has changed, it is as if she's trying new things to better accommodation her baby, her feelings towards it. So we are going to learn these all things together in this poem. Students, again, I would like to just go ahead in with the translation into Urdu because most of the students they may understand its analysis and explanation of the poem. Um, we are going to start this poem. First of all, it's reading. Love set you going like a fat gold watch. The midwife slapped your foot, stoles, and your bald cry took its place among the elements. Our voices echo, magnifying your arrival, new statue. In a drafty museum, your nakedness, shadows or safety, we stand round, blankly as walls. I am no more your mother than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow effacement at the wind's hand. All night your mouth breath flickers among the late pink roses. I wake to listen. A far sea moves in my ear. One cry, and I stumble from bed, cow heavy and floral. In my Victorian nightgown, your mouth opens clean as a cat's. The window is square, whitens and the swallows its dull stars. And now you try your handful of notes, the clear vowels rise like balloons. Students, अब हम इसकी explanation करेंगे. That is very essential for making understanding of this poem. And love sets you going
جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ پوئم جو ہے یہ سلویا پلیتھ نے جب یہ خود جو ہے وہ ماں بنتی ہے تو اپنی اور بچے کی جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کو یہ ایکسپریس کرنے کے لیے اس نے یہ پوئم لکھی ہوئی ہے، اور وہ کہ کس طرح سے اس محبت کو، اپنے بچے کے ریلیشن کو، اور وہ نیو بورن بیبی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کس چیز کی علامت ہے، کیا یہ فیل کر رہی ہے. As we know about Sylvia Plath, that she has written some of the very confused topics, or the poetry which is very strange, ambiguous to understand. But sometimes if we think that the topic is really very clear, what she is going to talk about, the feelings which are very natural, a confused person, or a person who's very sensitive. Actually, Sylvia Plath is too much sensitive. As we know, she committed suicide at the later stage, and these all are the feelings how she is going from one step to the second, and how she feels all about this. So, love set. We are going to learn this poem. Love set you going like a fat gold watch. یہاں پہ سلویا پلیت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پیار کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اس پیار سے جو مجھے ملا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک موٹی سونے کی گھڑی ہو. تو اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی جو ہے وہ ایک اس پیار کی کوئی کسی کو نشانی دے رہا ہوتا ہے نا، کوئی ایک بڑی سی گولڈ واچ جو ہے، تو یہ یہاں پہ اسی کی مشابت دے رہی ہے کہ یہ بھی پیار کی ایک نشانی ہے جو کہ اسی ہی ایک سونے کی موٹی سی گھڑی کی طرح ہے. وہ جو بچہ ہے وہ ان کے پیار کی نشانی ہے. Love set you going like a fat gold watch. The midwife slept your foot soles. مڈ وائف جو دائی ہوتی ہے، جو جس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے بچے پالنے میں، اس کو کہا جاتا ہے. تو مڈ وائف یہاں پہ جو ہے نا اس سائڈ پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے مڈ وائف کی جو ہے نا، a woman skilled in assisting the delivery of babies. تو یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے دا مڈ وائف سلیپٹ یور فٹ سولز، کہ وہ جو دائی ہے، وہ جو بچے پالنے والی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے جو ہے فٹ کو، تمہارے جو ہے وہ پاؤں کو جو ہے اس نے جو ہے وہ اس کے نچلے حصے پہ اس نے مارا تھا. سلیپٹ یعنی وہاں پہ چوٹ لگانا یا وہاں پہ کوئی جو ہے وہ تھپڑ مارنا. اینڈ یور بال کرائی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم پھر وہ روئے تھے. اور بالڈ کرائی کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس مطلب ہے کہ بالڈ کرائی انوسنٹ کرائی، یہاں پہ یہ میں نے معنی لکھی ہوئی ہے. بالڈ کرائی کا مطلب ہے کہ انوسنٹ کرائی ناٹ ورلڈی. تو بچے جو رو رہے ہوتے ہیں دیٹ از ناٹ دا گریڈ دے فیل، ایکچولی دے آلویز cry that is very innocent. They cry without reason. So here, Sylvia Plath wants to say, the midwife slapped your foot soles. یہ کہ جب تمہارے پاؤں پہ جو ہے وہ اس کے تلووں پہ تلووں پہ جو ہے وہ جیسے اس نے ایک تھپڑ ماری تھی، اسی طرح سے جو ہے وہ یہ کہہ رہی تمہارا رونا جو ہے وہ کتنا ہی معصومانہ ہے اس پہ. took its place among the elements. ایلیمنٹس کی یہاں پہ اسٹوڈنٹس معنی ہے نیچرل اور یونیورسل پلیس. نیچرل اور یونیورسل پلیس ایلیمنٹ. تو یعنی کہ یہاں پہ جو معنی ہے took its place among the elements، یعنی اس کا جو رونا ہے، اس بچے کی جو ایگزسٹنس ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے کسی قدرت کی طرح. ایلیمنٹس یعنی قدرت کی طرح. took its place among the elements، کہ اس کے رونے نے، اس بچے نے یہاں پہ اپنی ایک ان سارے ایلیمنٹس کے درمیان، ان ساری نیچر کے درمیان ایک اپنی جگہ بنائی ہے. وہ ایک خاص ہے، اس کی ایگزسٹنس یونیورسل ہے. جیسے یونیورس میں ہر چیز ایک خاص ہوتی ہے، وہ بچہ بھی ایک خاص ہے. تو پھر سے ذرا ریپیٹ کرتے ہیں اس اسٹینزا کو. لو سیٹ یو گوئنگ لائک اے فیٹ گولڈ واچ. یہ کہہ رہی ہے کہ پیار جو ہے وہ جو ہے وہ پیار کی جو نشانی ہے، جیسے بچہ یہ ایک پیار کی نشانی ہے، جیسے ایک موٹی گھڑی جو ہے وہ
پیار کی نشانی جو ہے وہ دو لورز کے درمیان میں دی جاتی ہے. دا مڈ وائف سلیپٹ یور فٹ سولز ان یور کرائی. اور یہ کہ یہ تمہارے تلووں پہ جیسے ایک دائی نے اس کے پاؤں پہ مارا تھا اور وہ رو رہا تھا. وہ بڑا معصومانہ رونا تھا اس کا دنیاوی چیزوں سے لینا دینا نہیں تھا. اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہے ٹک اٹس پلیس امنگ دی ایلیمنٹس. اور اس کی جو ہے بچے کی ایک اپنی جو ہے اس یونیورس میں ایک ورتھ ہے, ایک جگہ ہے, وہ اپنی جگہ بناتا ہے اور اپنا ہی کچھ جو ہے وہ کرتا ہے. So students, this is the first stanza we have learned. یہاں پہ we are coming to the second stanza. Our voices echo, magnifying our arrival, new statue. In a drafty museum, your nakedness, shadows or safety, we stand round blankly as walls. Our voices echo. یہ کہہ رہے کہ ہمارے جو آوازیں ہیں ان میں ایک ایکو ہوتا ہے. میگنیفائنگ یور ارائیول, یہ کہہ رہی کہ جو ہے وہ تمہارا جو یہاں پہ آنا ہے وہ ان سے زیادہ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے جو آنا ہے یہ اس کے جو ہے نا برتھ کی بات کر رہی ہے, اس کی ایگزسٹنس کی بات کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ ہے. میگنیفائنگ یور ارائیول, تمہارا آنا جو ہے وہ ویلکمنگ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک کہہ رہی ہے کہ اعلان ہے. وائسز ایکو, یہ اعلان ہے, یہ ہمارا اعلان ہے. میگنیفائنگ یور ارائیول, کہ تمہارا آنا بڑا جو ہے وہ شرف کے قابل ہے. نیو اسٹیچو, وہ ایسے ہے جیسے ایک نیا کوئی اسٹیچو کسی میوزیم میں آیا ہوا ہو اور اس میوزیم کی شان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہو. میگنیفائنگ یہاں پہ معنی دیکھیں, میگنیفائنگ کا مطلب ہے انکریز ان سائز, والیوم اور سگنیفیکنس. ان اے ڈرافٹی میوزیم, ڈرافٹی میوزیم ایک کھلے جو ہے میوزیم میں جو ہے وہ ڈرافٹی. ان اے ڈرافٹی میوزیم, ڈرافٹی ناٹ ایئر ٹائٹ, having moving especially cold air from outside, یعنی کھلا جو ہے ایک میوزیم. in a drafty museum your nakedness, یہاں پہ نیکڈنیس کی ویسے تو معنی ہوتی ہے, نیکڈنیس کی معنی ویسے ہوتی ہے کہ ننگا, مگر یہاں پہ اس کی معنی ہے پیورٹی. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے جو تم یہاں پہ آئے ہو اس جو ہے وہ کھلے میوزیم میں, تو یہ تم نے جو ہے اس میوزیم کو پیوریفائی بنا دیا ہے, تم نے پاک کر دیا اس میوزیم کو. تم دنیا میں آئے ہو, اس کی معنی یہاں پہ یہ ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو تم نے دنیا کو پاک کر دی ہے. شیڈوز اور سیفٹی, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضمانت ہے ہمارے لیے کہ ہم ابھی سیف ہیں. یہ ایک میسج ہے, وی آر اسٹل safe, we are purified, human as a human being, we have worth, we stand round blankly as walls. ورنہ تو یہ کہہ رہی کہ we stand round blankly as walls, ورنہ تو ہم ایک چوگرد جو ہے ایک خالی ایک دیوار کی مانند ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں. Right? تو یہاں پہ یہ in the second stanza again poet gives a tribute to that child, that a child's birth is welcoming, that is a good sign, and that is magnifying, that is the announcement that we all as human being is still purified, and we have our worth in this world to live. Right? اور یہاں پہ جو ہے this is very essential to understand that we are going from one stanza to another stanza with its own understanding, meaning, and explanation. As we are going to learn in second stanza, I am no more your mother. یہ کہہ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں بالکل ایک علیحدہ سے بات کری کہ میں تمہاری اب زیادہ تمہاری ماں نہیں رہی, ماں نہیں ہوں. Then the cloud that distills a mirror, جیسے ایک بادل جو ہے اس بادل سے زیادہ نہیں, وہ جو بادل ہوتا ہے distills a mirror, وہ ایک مرر کے اوپر جب بادل کے پانی کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ ڈسٹل ہو جاتا ہے, وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے. ڈسٹلز کا مطلب ہے پیوریفائی کرنا. Then the cloud that distills the mirror to reflect its own glow,
اور پھر جو ہے اس میں جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو، تو اس کی اپنی ریفلیکشن آہستہ آہستہ آتی جاتی ہے، کیونکہ وہ اب شیشہ صاف ہے، اس میں ہم منہ دیکھ سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایگزسٹنس اس کی اور ماں کی ایک ہی ہوتی ہے، مگر جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکل آئے تو اس کی ایک اپنی ایگزسٹنس ہے. یہاں پہ جو ہے وہ سلویا پلیتھ she wants to say that a child has his own place, right? His own shadow that distills the mirror. Effacement at the wind's hand. Effacement at the wind's hand. Effacement کا مطلب ہوتا ہے the act of wiping out, erasing or doing away with something. کسی چیز کو صاف کرنا. Effacement at the wind's hand. اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری جو آمد ہے، تمہارا جو یہاں پہ ایک علیحدہ وجود ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آندھی کی طرح، آندھی جیسے ہر چیز صاف کر دیتی ہے، تم بھی ہر چیز صاف کر دیتے ہو. دا ایکٹ آف وائپنگ آؤٹ effacement ایٹ دا wind's hand. اور تم آندھی کی طرح آتے ہو اور جو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یا یہاں پہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سلویا پلت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہے، اور وہ جیسے اس کے سامنے آتا ہے تو ہر چیز جو ہے جیسے جو ہے اس کے غم اور بہت ساری چیزیں جو ہے جیسے ختم ہو گئی ہیں اس کی لائف سے. اور دا چائلڈ ہیز its own existence. All night your mouth breath. Mouth breath کہتے ہیں refers to the act of breathing. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی معنی یہاں پہ ہے کہ refers to the act of breathing through the mouth. جو ہم منہ سے سانس جو ہے وہ ناک سے لی جاتی ہے نا، مگر منہ سے سانس لینا. All night your mouth breath. بچے جو ہے نا وہ منہ سے سانس لے رہے ہوتے ہیں جب ناک سے زیادہ جو ہے وہ ہوا نہ آتی ہو. تو اس طرح سے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم جب منہ سے یہ کہہ رہے کہ سانس لیتے ہو، جب تم منہ سے سانس لیتے ہو. flickers among the flight pink roses. flickers کہتے ہیں شائن، اور یہ ہے shine fitfully with a fluctuating light, a candle flickering in the window. کہ ایک چمکدار چیز جو ہے اور جو ہے کوئی لائٹ جو کہ ایک ونڈو میں چمک رہی ہو، اس کی ایک اپنی ونڈو میں چمک ہوتی ہے، عکس بنتا ہے، وہ چمک جو ہے اس کو فلیکرز among the flat pink roses. تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو وہ سانس ہے وہ جیسے ایک پنک روز جو ہے، پھول جو ہے، پنک پھول جو ہے، جیسے کہ اس کے اندر کوئی چمک آ گئی ہو. I wake to listen. اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اٹھتی ہوں سننے کے لیے. یہاں پہ فیلنگز جو ہے وہ سلویا پلیتھ کی یہ ہے کہ جیسے کہ وہ رات کو اٹھ رہی ہے اور بچہ جب وہ اس کی ہلکی ہلکی یہ اٹھ کے اس بچے کو جب دیکھ رہی ہے تو اس کی جو ہلکی ہلکی سانسیں ہیں جو منہ سے آ رہی ہیں، یہ کہہ رہی کہ وہ جیسے ایک پنک گلاب میں سے جو ہے وہ پھول میں سے وہ اس کی چمک ہو، اور یہ اٹھ کے اس کو سن رہی ہے. ایز فار سی مووز ان مائی ایئر. اور وہ اس کی جو آواز ہے اس کے کانوں میں جیسے ایک سمندر جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اس طرح سے لگ رہی ہے جیسے ایک سمندر بہہ رہا ہے. We are coming to the second stanza, and this is one cry, and I stumble from bed, cow, heavy and floral. One cry, and I stumble from bed. یہ کہہ رہے ایک بار اگر وہ آواز لگاتا ہے، ایک بار اگر وہ بچہ روتا ہے تو یہ کہتے ہیں and I stumble from bed. تو میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہوں. stumble کا مطلب ہے اچانک سے اٹھنا. stumble یہاں پہ بھی اس کی معنی ہے، اگر آپ دیکھیں stumble to strike the foot against something. یا پاؤں کو کسی چیز سے مارنا. مگر stumble یہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹکنا یا اٹک کے گر پڑنا، بھاگتے بھاگتے گر پڑنا، اس کو بھی کہتے ہیں stumble, رائٹ. اور بھاگتے جو ہے وہ گر پڑنا جو ہے نا اچانک سے، تو اس کو stumble کہا جاتا ہے. تو I stumble from bed. جب بچہ روتا ہے تو ماں جو ہے نا ایک دم سے اٹھ رہی ہوتی ہے اپنے بیڈ سے. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم روتے ہو تو میں ایک دم سے جو ہے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہوں. cow heavy and floral. وہ کہہ رہے کہ cow heavy، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے یہ اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے. وہ جو کاؤ کا ہے یا اس جو ہے وہ جو پودے ہوتے ہیں
floral associated with flower, something that is very اور یہ بھی ہاں یہاں پہ یہ معنی بھی ہو سکتی ہے کہ cow heavy and floral. جیسے ایک جو ہے گائے جیسے کہ پھول کھا رہی ہوتی ہے یا گھاس پھوس جو ہے وہ کھا رہی ہوتی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی اٹھ کے ویسے ہی اس کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے. In my Victorian night gown. اب یہاں پہ وکٹورین ایج کی اس نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ جیسے وکٹورین ایج میں خواتین جو ہے ایک اسپیشل گاؤن ہوتا تھا, نائٹ گاؤن یعنی رات کو سونے والا جو ایک خاص گاؤن جو کپڑا یا ڈریس کہیں کہ وہ جو پہنتے تھے. تو یہ کہہ رہے کہ مائی وکٹورین نائٹ گاؤن, ظاہر بات ہے وہ بھی کوئی وکٹورین جو ہے ویسا گاؤن رات کو پہنے ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے طرف اس کا اشارہ ہے کہ ان مائی وکٹورین نائٹ گاؤن یور ماؤتھ opens clear as a cat's. یہ کہہ رہے کہ تم ایسے منہ کھولتے ہو جیسے جو ہے وہ کوئی بلی کا بچہ اپنا منہ کھول رہا ہو. تو یہاں پہ یہ سملی جو ہے وہ یوز کر رہی ہے کہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اٹھ کے وہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے بچہ, وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی بلی جو ہے وہ اپنا منہ کھول رہی ہو, جب وہ منہ اپنا صاف کر رہی ہوتی ہے اپنا منہ کھولتی ہے تو اس کی طرح یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بچہ بھی اسی طرح سے اپنے منہ کو جو ہے مار رہا ہوتا ہے جیسے وہ بلی. ایک یہاں پہ ایک ویری شی ہیز رینڈرڈ اے ویری ڈفرنٹ ایگزامپل. اور یہاں پہ تو ونڈو اسکوائر, اور یہ کہہ رہی کہ اس جو ہے وہ ونڈو جو کہ کھلا ہوا ہے اسکوائر ہے اسکوائر ٹائپ کا ہے, اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ whitens and swallows its dull stars. وہاں سے یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے اور جو ہے یہ ونڈو سے دیکھ رہی ہے تو وہاں پہ سٹارز جو ہے وہ چمک رہے ہیں, سفیدی ہے. اینڈ ناؤ یو ٹرائی, اور اب جو ہے تم کوشش کر رہے ہو, یور ہینڈ فل آف نوٹس, کہ تم جو ہے وہ جو ہے اپنی کوئی چیز بناؤ, اپنی کوئی منمانی کرو. یور ہینڈ فل آف نوٹس, کہ اس کی کوئی خود کی چیز ہونا, یعنی اس کی وہ جب اٹھ رہا ہے بچہ تو وہ اپنی منمانی بھی کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے تو اس چیز کے اوپر میں سوچوں, نہیں وہ اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ ہے جی اسٹوڈینٹس, دا کلیئر واولز رائز لائک بلونس. اور یہاں پہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اٹھ کے جو ہے نا اس طرح سے وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بلونز جو ہے غبارے جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں, ایک دم سے ان سے ہاتھ نکالیں اور وہ اڑ جائیں, کیونکہ وہ غبارے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کہاں کیا کرنا ہے کیسے, وہ بلون کے غبارے ہیں, جیسے آپ چھوڑیں جہاں جدھر کی ہوا آئے گی اس طرف جائیں گے. تو یہ بچے بھی جو ہے یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ اٹھ کے اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس غبارے کی طرح, کہ جہاں کا جھونکا لگا جو چاہا وہ مانگا, اور جو ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز بے جھجک جو ہے وہ صاف صاف جو ہے وہ ان اسٹارز کی طرح جو ہے وہ ایک بڑے بڑے اسٹارز کی طرح ایک بالکل جو ہے وہ سفیدی کی طرح ہوتے ہیں, جن میں اگر تھوڑا سا بھی داغ لگے تو وہ نظر آ جاتا ہے. So this is all about the poem. Today we have learned this morning song by Sylvia Plath. As we already have learned some of the poems of Sylvia Plath previously, the students, hopefully you have understood what we are going to learn in this poem. اور یہ جو ہے لیکچر جو ہے وہ امریکن لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے پی ایس اور یا جو ہے وہ ایم اے انگلش کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہوپفلی یو مائٹ ہیو انڈرسٹوڈ دس لیکچر. This lecture was all about the explanation and analysis of this poem, A Morning Song by Sylvia Plath. Thank you very much all. Assalamu alaikum students. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you today.
As our first lecture was about the analysis of the poem Morning Song, this is our second lecture on the same topic. We have been learning this poem solely for the preparation of American literature um, from different universities of Punjab. And here we are going to learn the some of the themes, summary, and again, it's the uses of the literary devices in this poem. So let us discuss some of its very themes of the poem, what we already have learned about. So the theme of this poem is motherhood. As we already have learned and explained and given a detailed analysis that this poem is about motherhood, in which Sylvia Plath talks about the feelings between her child and she has have, and both are having a very strange feelings. She feels, as we know, Sylvia Plath is very sensitive, and more specifically, the strangeness of motherhood. She has discussed strangeness of motherhood between a child and mother, and also strangeness of human life itself and how it comes to be. Um, in the poem, the speaker, presumably Plath herself, is a new mother, and in this poem, she describes her baby as having been set going. That is a gift by love giving from her husband. Right now, we are going to learn here, as we know, this is a morning song is one of several poems Sylvia Plath wrote concerning pregnancy, birth and maternal feelings. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिल्विया प्लेथ ने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो पोएम है सिल्विया प्लेथ ने, ये अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको लेकर के, चाइल्ड बर्थ को लेकर के, कि चाइल्ड बर्थ होती है तो उसकी क्या मतलब है, क्या सिम्बलीज हैं, क्या सिंबल है दिस अ चाइल्ड हैज टेकन बर्थ, और जो मैटरनल फीलिंग्स हैं उनको जो है वो सिल्विया प्लेथ ने यहाँ पे डिस्कस किया बहुत ज़्यादा. इट इज़ अ शॉर्ट पोम. ये जो है एक बहुत ही शॉर्ट पोम है. एज यू नो, इन अमेरिकन लिटरेचर वी यूजुअली have very lengthy poems, but it is a very short poem by Sylvia Plath. We have been learning this poem. और यहाँ पे देखें that highlights the confused relations. इसने बहुत ही confused, आप पता है, we already have learned कि सिल्विया प्लेथ के बारे में हम सीख चुके हैं भी, वो बहुत उसके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही confused हैं. और कंफ्यूज रिएक्शन ऑफ मदर, उसने कंफ्यूज रिएक्शन जो है एक मदर चाइल्ड का, उसको यहाँ पे उसने लिखा है. द स्पीकर प्लैथ एज शी टेंड्स टू द नीड्स ऑफ हर न्यू बेबी, कि उसका जो नया बच्चा है उसका और इसका ताल्लुक और ज़रूरियात क्या हैं, इसको लेकर के तो सिल्विया प्लेथ ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई है. और यहाँ पे पोम्स फर्स्ट वर्ड लव is what we would often associate with a bond between mother and baby. यहाँ पे जो पहला वर्ड जो इस पोम के अंदर इसने इस्तेमाल किया है लव का, उसके जो ताल्लुक है, एक जो ताल्लुक जो है बता रहा है एक माँ और एक बच्चे के दरमियान में, कि वो एक लव गिफ्ट है, वो एक प्यार की निशानी है. अ न्यू लाइफ क्रिएटेड थ्रू द पेरेंट्स लव, और वो पेरेंट्स के जो प्यार है उसमें से उसकी जो है वो पैदाइश है, फॉर वन एंड अदर थ्रू कंसेप्शन एंड ऑन इन टू द एक्चुअल बर्थ एंड बियॉन्ड. और उसके जो असल जो कंसेप्ट है उसको वो समझने की कोशिश कर रही है, और वो जो वो बर्थ है या बर्थ से ज़्यादा क्या है, वो कौन सी फीलिंग्स हैं जो कि दो लवर्स के दरमियान में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उन फीलिंग्स को और उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे उसने बयान करने की कोशिश की है. A mother's love is traditionally especially powerful and strong. और ये यही कह रही है कि माँ का जो प्यार होता है वो रवाजी तौर पे बहुत ताकतवर, आम तरह से बहुत ताकतवर और बहुत स्ट्रांग होता है. तो यहाँ पे उन फीलिंग्स को
جو ہے وہ سلویا پلیتھ نے اپنے پوئم کے اندر جو ہے وہ مختلف ورڈس دے کر کے تو بیان کیا. یٹ کمپلیکیشنز رائز، اور کہ یہ کہ ہاں پیار ہے، بہت پاور ہے اس کے اندر، ٹریڈیشنلی اٹ از ویری پاورفل، بٹ اگین دیر آر کمپلیکیشنز، مگر مسئلے مسائل پھر بھی جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. سو ٹپیکل آف سلویا پلیتھ ایز دا پوئم پروگریسز. اور یہاں پہ سلویا پلیتھ عام طرح سے جو ہے وہ پوئم جیسے آگے بڑھتی ہے تو مختلف چیزیں جو ہے لے کر کے اس میں بیان کر رہی ہے. دیر از لو، یس، یہ کہ یہاں پہ پیار ہے بالکل، بٹ دیر از آلسو ڈاؤٹ، ڈارکنیس اینڈ ڈسٹینس. اور مگر جو ہے وہ اس میں کہہ رہی ہے کہ پیار ہے، ہاں شک ہے، اس میں کوئی ڈارکنیس ہے، اور کتنے جو ہے وہ فاصلہ ہے بچے ماں کے درمیان کا فاصلہ اس نے بیان کیا ہے. پیار کو لے کر کے، پیار ہے نہیں ہے، اس کو اس کے اوپر جو ہے کوشچن ریز بھی کیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور پھر جو ہے نا وہاں پہ ڈارکنیس کی بات بھی کی ہے. دا اسپیکر سیز دا بیبی ایز اے تھنگ، اور بچے کو جو ہے وہ ایک چیز کی طرح بیان کیا ہے. ا واچ، ا اسٹیچو، بہت سارے جو ہے وہ اس میں اس نے سملیز یوز کر کے تو جو ہے وہ یا آپ کہیں کہ جو ہے وہ مختلف دوسرے لٹری ڈیوائسز یوز کر کے تو بچے کو ایک چیز جو ہے چیز نما جو ہے بیان کیا، جیسے ایک واچ، اسٹیچو کی بات کی ہے بہت بار اس نے. اینڈ ہر سیلف ایز اے کلاؤڈ as she attempts to put her experience as a mother into perspective. اور ایک ماں کے جو ہے وہ تاثرات اور اس کا تجربہ کیا ہے اس حوالے سے اس کو اس نے یہاں پہ بخوبی کلیئرلی جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. with its unusual metrical rhythm، یہاں پہ اس نے ایک میٹریکل ردم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یوز آف سملی جکسٹاپوزڈ ایلیمنٹس سملی کا استعمال کیا ہے. بہت ساری دوسرے ایلیمنٹس جو کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. دس اوپننگ لائن بگنس with the idea of love، جس میں جو ہے وہ پیار کے جو ہے وہ آئیڈیاز دیے ہوئے ہیں. being undermined، جو چیزیں جو ہے اس کو کمزور کر رہی ہیں. by the comparison of baby to a watch، وہ یہ چیزیں ہیں کہ ایک بیبی کو جو ہے واچ کے ساتھ وہ کمپیئر کر رہی ہے. a time piece، ایک جو ہے وہ وقتی جو ہے کوئی ٹکڑا ہو، کوئی چیز ہو، a thing، ایک چیز ہو، albeit precious، اور حالانکہ وہ وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ وہ پریشیس بھی ہے. دس ڈویلٹی ایگزسٹ، یہ ڈویلٹی ہے، ایک دو باتیں اس نے کر دی ہوئی ہیں. ایک طرح سے تو بچے کے پیار کو بہت پاک بھی کیا ہے اور اس کو اس کا لو بھی ایکسپریس کیا ہے، مگر دوسری طرف اگر دیکھیں تو بچے کے حوالے سے اس نے بچے کو ایسے پیش کیا جیسے وہ ایک چیز ہو. اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے جیسے اس نے بہت سارے اگزامپلس دیے ہیں. یہ ایک ڈویلٹی ہے، ایک دوہرا پن اس نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. دو طرفہ بات کر دی ہوئی ہے. جکسٹاپوزڈ ایلیمنٹس، یہ دو طرفہ باتیں. اور تھرو آؤٹ دا پوئم جو ہے ایچ آف دا سکس اسٹینزاز آر فوکسنگ آن ڈفرنٹ آسپیکٹس آف دی مدرز انٹرنل ریسپانسز ٹو دا ڈیمانڈس آف دا نیو بورن. اور بہت یہ 6 اسٹینزاز اس میں ہیں جس میں مختلف طرح سے جو ہے وہ مدر کے جو انٹرنل جو اس کے ریسپانسز ہیں اس کو اس نے بیان کی ہے. یہاں پہ نیا بچہ جیسے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے دا مین تھیمس، اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم کچھ مین تھیمس پڑھیں گے اسٹوڈنٹس کہ یہ تو دس واز جسٹ اے بیک گراؤنڈ کرٹیکل انالیسز آپ کہہ لیں جو ہم نے ابھی تک کی ہے. تو یہ تھوڑی سی کرٹیکل انالیسز ہے اس پوئم کے حوالے سے. اب آتے ہیں اس کے کچھ مین تھیمز ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ مین تھیمز اس کے کیا ہے؟ مدرہڈ، ماں جو ہے وہ اس کا مین تھیم ہے. سپریشن، علیحدگی، ماں بچہ علیحدہ دو چیزیں. تو اس کی یہاں پہ کوالٹی آف ٹائم، وہ جو ٹائم وہاں پہ اپنے بچے کے ساتھ وہ بتا رہی ہے اس کو یہاں پہ اس نے ڈسکس کیا ہے. وہ جو اچھا وقت ہے اس کا، اس کو الفاظ کے ذریعے یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے. اور پرسنل ریسپانسبلٹیز، یہاں پہ پرسنل رسپانسبلٹیز کی بات کی ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اگر اس کو بچہ ہے تو وہ کیسے اس کو پال رہی ہے، کیا کر رہی ہے وہاں پہ، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کی رسپانسبلٹی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہے. یہ بھی جو ہے اس کا تھیم ہے. As with many of Plath's poems, metaphor and powerful language، metaphor کا استعمال اس نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے metaphor جو ہے وہ ایک literary device جیسے سملی ہوتی ہے یا دوسرے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ لٹریری ڈیوائسز ہیں. تو اس نے میٹافر کا استعمال یہاں پہ بہت ہی ایک پاورفل لینگویج یوز کرتے ہوئے کیا ہے. اور پلے میجر رولس، اور
جیسے کہ ظاہر بات میٹافر کے اپنے جو ہے وہ رولز ہوتے ہیں، ایکسپینڈنگ اینڈ ڈیپننگ دی ایکسپیرینس فار دا ریڈر، جو کہ ریڈرس کو ظاہر سی بات ہے بہت ہی زیادہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اور گہرا جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ان الفاظ کے تھرو میٹافر یا مختلف لٹری ڈیوائسز یوز کر کے اس نے جو ہے وہ یہ پوئم جو ہے وہ بتائی ہے. دیز آر سم آف دا تھیمز وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل. اٹس اسپیشلی ریوارڈنگ ٹو ریڈ آل دا سلویا پلیتھ مدرہڈ پوئمز. یہ جو ہے وہ بہت ہی ریوارڈنگ ہے ایک کہ ہم ساری جو پوئمز پڑھیں جو مدرہڈ کے اوپر اس نے لکھی ہیں ایز اے ہول، بیکاز دے گیو این انپریسیڈنٹڈ انسائٹ. انپریسیڈنٹڈ یعنی جو پہلے کبھی بھی نہ ہوا ہو، انسائٹ یعنی اس کے اندر جھانکا ہے اس نے کہ اس نے جو ہے وہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس نے ریلیشنز کے اندر، مدرہڈ کے اندر یا دوسرے ریلیشنز کے اوپر، یہ حقیقت ہے کیونکہ اس کے جو ڈیڈی ہے جو پوئم، اس میں اس نے ایک والد کی فیلنگز کو بیان کیا ہے، یا پچھلی پوئم جو ہم نے پڑھی ہوئی تھی اس میں ایک جو ہے وہ وومن ہوڈ کو اس نے بیان کیا ہے، یا یہاں پہ جو ہے وہ اس نے کہاں جھانکا ہے ایک مدرہڈ ریلیشن، ایک بچے اور ماں کے ریلیشن کو جو ہے اس کے تعلق کے اندر اس نے جھانکا ہے اور دیکھا ہے. اور یہ پہلی بار جو ہے کسی نے اس طرح سے اندر جھانک کے ایک کچھ ریلیشنز کو نکال کے یہاں پہ رکھا ہو. انٹو ہر سائیکک ریئیکشن، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے سائیکک ریئیکشنز ہیں، اس کے جو نفسیاتی ریئیکشنز ہیں، جو نفسیاتی طرح سے سوچ رہی ہے، اس نے یہاں اس پوئم کے اندر ایک ماں بن کے جو ہے یہ چیزیں بیان کی ہیں. مارننگ سانگ واز ریٹن ان فروری 1961. یہ جو ہے وہ 1961 میں انہوں نے لکھا. آپ کو پتہ ہے کہ شی کمیٹڈ سوسائڈ ان 1963. سو دس واز جسٹ 2 years before her suicide or suicidal successful attempt. تو اس نے یہ 2 سال پہلے ہی، اب دیکھیں کہ یہ کتنی سینسٹیو ہے، بہت ساری باتیں یہ ایسی کرتی جا رہی ہے جس کا مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر ایک ماہر نفسیات ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہے وہ یہ کہتی جا رہی ہے. انسپائرڈ بائی ہر فرسٹ بورن فرائیڈا ارائیونگ ان اپریل 1961. یہ بچہ اور یہ فرائیڈا جو پہلا بیبی، اس کو ایک بچی جو ہے وہ جو اس کو پیدا ہوئی، اس کے حوالے سے اس نے کہی ہے. دا پریویس year and a half had been trickery. اس کے جو ہے وہ کچھ سال بہت ہی ٹرکری تھے جو ہے نا. تو اس نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس نے اس طرح کی جو ہے چیزیں یہ کی ہوئی ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہم کوئی چیز لے رہے ہیں. اچھا چلیں جو ہے وہ، ہاں تو ماؤس ہی دیتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. چلیں. Inspired by firstborn Frida arriving in April 1960, the previous year and a half had been trickery. She went through miscarriage and subsequent emotional uncertainty. اس میں جو ہے وہ کچھ اور جو ہے اس کے جو پچھلے سال تھے اس میں اس کا مس کیریج بھی ہوتا، بچے کچھ گر گئے تھے، جو کہ یہ پریگنینسی کنسیو کرنے کے بعد جو ہے اس نے کچھ بچے جو ہے وہ ایموشنل، کیونکہ یہ ایموشنل بہت ہے تو ایموشنس میں جو ہے وہ خاص کر کے خواتین جو اپنے جو حمل کو ضائع کر دیتی ہیں تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے. The poem was first published by 1961. یہ poem جو ہے وہ 1961 میں جو ہے وہ یہ پبلش ہوئی اور observer and was the first poem in her book Ariel. اور اس کی یہ پہلی جو ہے وہ poem بھی تھی ایریل جو ہے جس میں یہ out in 1965 arranged by Ted Hughes 2 years after her death. اور اس کے بہت سارے آبزروڈ پوئمس تھی 1961 میں. آپ کو پتہ ہے اس کے جو پچھلے لور یا ہسبینڈ کہیں جو اس کو چھوڑ چکے تھے، شی ڈائیورسڈ فرام ہگ ٹیڈ ہگ، مگر بیکاز ایٹ لیسٹ ہی واز ہر لو، تو اس نے جو ہے وہ یہ بعد میں اس کے ڈیتھ کے بعد یہ بہت ساری پوئمس 1965 میں جو ہے وہ پبلش کروائی تھیں. آگے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہاں پھر اب انالیسس آتے ہیں، اس کی انالیسس کرتے ہیں پوئم کی. واٹ از دی انالیسس آف دس پوئم؟
एनालिसिस ऑफ मॉर्निंग सॉन्ग लिटरेरी डिवाइसेस। अब बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हम पढ़ते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो यूज़ हुई हैं। आपको पता है कि ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम ना हुई हो, यानी बहुत सारे जो लास्ट वर्ड्स हैं उनके जो साउंड्स या वॉइसेस जो है रिदम जो है वो एक जैसा हो। तो इस पोएम के अंदर कोई इस तरह से इसने कोई तरतीब के साथ पोएम को नहीं लिखा, तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक फ्री वर्स है। और ईच स्टैंजा एंड अनराइम्ड टर्सेट, हर एक इसकी स्टैंजा जो है वो ये टर्सेट कहते हैं थ्री लाइन्स स्टैंजा को। आपको पता है कि जो है वो स्टैंजास के अंदर मुख्तलिफ लाइनें होती हैं, दो तीन चार पाँच। तो ये टर्सेट है। टर्सेट कहते हैं तीन लाइन्स को, टर्सेट भी कहा जाता है इसको, राइम्ड टर्सेट। यानी ये तीन लाइनों की जो है वो एक स्टैंजा है। और मेकिंग 18 लाइन्स इन टोटल, दो टोटल जो है वो 18 लाइन्स इस पोइम के अंदर हैं हमारे पास। देयर आर नंबर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एम्प्लॉयड नेमली, और बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इसने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या है यहाँ पे और कौन सी कहाँ पे इसने इस्तेमाल किए, आए इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। When two or more words are close together in a line and begin with the same consonant, they are said to be alliterative. ये कह रहे हैं कि जो है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो है आपस में मिलाएं या उनकी लाइंस जो है वो उनके जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो जो है वो लाइंस के अंदर जो है वो सेम हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। टू आर मोर वर्ड्स आर क्लोज टुगेदर, वो बहुत ही करीब हों इन अ लाइन, लाइन के अंदर जो है वो एंड बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट के साथ वो स्टार्ट होते हों, तो उसको हम एलिट्रेटिव जो है वो लाइनें कहते हैं। दिस एड्स टेक्सचर एंड ऑड फोनेटिक्स कैन अकर, फॉर एग्जांपल आर सेफ्टी, जैसे कि वी स्टैंड, नो मोर, योर मदर, और flickers among the fleet, clean as a cats। तो यहाँ पे जो है वो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, एसोनेंस पढ़ते हैं। जैसे कि when two or more words close together in a line, दो या चार वर्ड्स जो है, दो से ज़्यादा जो है अल्फाज जो है एक लाइन के अंदर जो है, ये कह रहा है सेम साउंडिंग वॉवल्स, एक जैसे वॉवल्स के साउंड्स हों उसके अंदर, तो उसको जो है वो हम एसोनेंस कहते हैं। कौन एलिट्रेशन जो है वो, एलिट्रेशन ये थी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है एक जैसे, जैसे कि आप यहाँ पे देखें आर सेफ्टी वी स्टैंड, और या नो मोर योर मदर, अब यहाँ पे योर मदर, और यहाँ पे आर और सेफ्टी वी स्टैंड, और नो मोर, इधर बहुत सारे ऐसे जो है फ्लिकर्स अमंग द फ्लैट, flickers F or clean as a cat C, various words are the consonant in nature, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया। एसोनेंस जो है वो वॉवल साउंड्स जो है वो लाइंस के अंदर एक जैसे हों तो उसको एसोनेंस कहा जाता है। जैसे कि गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड, तो यहाँ पे जो गोइंग ओ, और यहाँ पे ए ओ, वी स्टैंड राउंड ब्लैंकली, और यहाँ पे वी टेंड और ब्लैंक, तो यहाँ पे वोवल्स राइज लाइक, और वोवल्स वोवल्स राइज लाइक, इनमें जो है बहुत सारे जो वोवल साउंड्स हैं वो एक जैसे हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसने एसोनेंस का इस्तेमाल भी अपने पोएम के अंदर जो है वो किया हुआ है। फिर मेटाफर का इस्तेमाल, बहुत बार मेटाफर का इस्तेमाल जो है वो इसने किया है। द सेकंड स्टैंजा, न्यू स्टैचू, द बेबी इज मेटाफरिकली ए स्टैचू, जैसे वॉच का इस्तेमाल किया था। वॉच कहा था कि जो है ना ये बच्चा जो है वो एक बड़ी सी वॉच की तरह है और वो प्यार की निशानी, तो उसमें वो भी एक मेटाफर उसने नहीं, वो वहाँ पे सॉरी वो उससे मिली थी। मेटाफर जो है स्टैचू का जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया है वो मेटाफरिकली जो है वो उसने यूज़ किया। इन थर्ड स्टैंजा द स्पीकर बिकम्स अ क्लाउड, और वो क्लाउड्स की जो है वो बात कर रही कि इट्स लाइक क्लाउड्स, तो वो भी एक मेटाफर की तरह जो है वो उसने यूज़ किया। सिमिली जो है वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अ फैट वॉच, तो उस फैट वॉच की को मिलाया, वो एक सिमिली जो है वो उसने सिमिली भी यूज़ की हुई है। होपफुली देयर इज इन दिस आर नोट्स सिमिली भी आएगी। पर्सोनिफिकेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और बिहेवियर, जब जो है वो किसी
جو ہے وہ چیز کو مشابہت دی جائے کہ اس میں یا خصلتیں ہیں کسی انسان کی یا اس کا کوئی بیہیویئر ہے، تو پھر اس کو ہم پرسونیفیکیشن کا استعمال، پرسونیفیکیشن کہتے ہیں لٹری ڈیوائسز میں، جیسے دا ونڈو اسکوائر، وائٹنز اینڈ سویلوز اٹس ڈل اسٹارس. اب وائٹنز، اب یہ کہ ونڈو کہہ رہے کہ وہ اسکوائر ہے، اسکوائر شیپ کا بن جاتا ہے اور وہ سفید کر لیتا ہے خود کو، سویلو یا نگل لیتا ہے، اور اٹس ڈل اسٹار، اور اس کے جو ہے وہ اسٹارز جو ہے وہ کچھ ڈل ہیں. اب یہ کہ ایک ونڈو جو ہے کیسے اس طرح، یا جو سفیدی ہے وہ کیسے دوسری چیزوں کو نگل جاتی ہے. تو یہ جو اس نے ہیومن ٹریٹس جو ہے وہ انسانی جو خصوصیات جو ہے وہ خسرتیں ان میں دی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. تو یہاں پہ پرسونیفیکیشن کا استعمال بھی جو ہے وہ سملی، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا، when two things are compared، دو چیزیں جب ہم ان میں مشابہت دیں، جیسے اسٹینزا نمبر 1 لائک اے فیٹ گولڈ واچ، نمبر 2 blankly as a walls، مشابہت دی ہے ان بہت ساری چیزوں سے جو ہے اس نے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس نے یہاں پہ سملی کا استعمال بھی کیا ہے. اسٹوڈنٹس آج جو ہے ہم نے دو لیکچرز جو ہے وہ ان اے ویری شارٹ فارمس وی ہیو یوزڈ، تو شارٹ فارمس وی ہیو کریٹڈ پروڈیوسڈ. تو ہوپ فلی کہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی ٹو انڈرسٹینڈ سلویا پلیتھس پوئم مارننگ سانگ. اور انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ پوئم میں جو ہے اگین سلویا پلیتھ کی ایک اور پوئم کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے پھر سے کوئی ریکارڈنگ کریں گے، اور جو ہے وہ اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے انشاءاللہ ہماری ہوگی. آج تک کے لیے، آج یہاں تک کے لیے جو ہے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.